वाओ, ये क्या लाई हो? इधर आओ, मुझे दिखाओ, कहाँ से लाई हो? मैं लाई हूँ वो जो पैकेट पिज्जा है ना उसके कल कहाँ से? ये बेदो तक ना रखो, वो भी जा स्टैंड रख देंगे उधर भी। ये देखना। वाओ, ये क्या लाई हो? इधर आओ, मुझे दिखाओ, कहाँ से लाई हो? मैं लाई हूँ वो जो पैकेट पिज्जा है ना उसके कल कहाँ गई थी आप? ओए 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 ओए, इतनी सारी चीजें। किसने लेकर दी? मम्मा मम्मा ने। आपने जिद की थी या खुशी से उन्होंने लेकर दी थी? खुशी से ओ, ये बालियां और ये अंगूठी, हार, और ये क्या है? ये क्राउन, ओए होए होए, ताज, क्राउन, और ये क्या है? स्टिकर। स्टिकर है ये? अच्छा, और ये हाथ में छड़ी लेके परी बनोगी आप? यस। ओ, फिर जादू करोगी इसके साथ? ओए, जादू तो नहीं करते। लिखा हुआ है प्रिंसेस ज्वेलरी सेट। ओ, छोटी सी प्रिंसेस का ज्वेलरी सेट। प्रिंसेस बनेगी मेरी बेटी, जब पहन के आके मुझे दिखाना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बानो लाइफ स्टाइल से। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हमें आसानियाँ बांटने वालों में शामिल फरमाए, आमीन। आज का हमारा खाना जो है ये बैंगन का भरता है, हम बना रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बैंगन को आग पे रख के तो पका के तो इसका छिलका उतार के तो मैं बनाती होती हूँ। तो इसको बॉयल करके भी हम बना सकते हैं। तो करना क्या है कि हमने बैंगन लेने हैं, मैं गोल बैंगन लेती हूँ अगर भरता बनाना हो तो। उसके लिए है कि पहले इसको सुराख कर लेते हैं कांटे के साथ या छुरी के साथ, या कोई भी आपके पास जो भी चीज़ है उससे सुराख करके तो इसको आग पे रख लेते होते हैं चूल्हे पे। तो फिर उलटते पुलटते रहते हैं। इसके बाद ये अच्छी तरह अंदर से पक जाते हैं। जब पक जाते हैं तो एक एक करके ध्यान से ना पानी के अंदर ही डालना होता है, यानी पानी को एक बर्तन में पानी डाल लिया और उसी पानी के अंदर सीधा डाल देते हैं ताकि ये ठंडे हो जाएं। और जब ठंडे हो जाते हैं तो फिर इसका छिलका उतार लेते हैं अलग से। ध्यान रखना होता है कि छिलका मिक्स ना होने पाए वरना इनका रंग काला हो जाता है। तो छिलका उतार के सारे बैंगन का फिर इसको अच्छी तरह इसके भरते की तरह इसको बना लेते हैं। मिक्सअप कर लिया और फिर फ्राई करना होता है, जैसे प्याज फ्राई करके प्याज में अच्छा इसमें ना प्याज थोड़े से ज़्यादा डालते होते हैं। मैं इसमें ना प्याज थोड़े से ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि कम प्याज में ना इसका टेस्ट नहीं आता, सही नहीं आता टेस्ट, क्योंकि ये है गर्मियों की सब्ज़ी और गर्मियों की जो सब्ज़ियाँ होती हैं उनमें प्याज ज़्यादा यूज़ करते होते हैं। तो प्याज वैसे भी गर्मियों में इतने महंगे नहीं होते, सस्ते हो जाते हैं। तो प्याज फ्राई करके तो प्याज को आप बहुत बारीक बेशक ना भी काटें, कोई मसला नहीं है। तो नॉर्मल जैसे होते हैं प्याज काट के तो मैंने इसको यानी बैंगन जो है ये 1.5 से 2 किलो मंगवाए थे और उसमें मैंने 2 प्याज डाले हैं। तो उसके बाद फिर 1 टमाटर भी डाला है, सब्ज़ मिर्चें 4-5 डाली हैं काट के, तो और उसके अलावा नमक और थोड़ी सी सुर्ख मिर्चें भी डाली हैं। तो ये हमारा सालन जो है वो पहले हमने इसको पकाया, जैसे आपने देखा आग पे पका के, तो इसके बाद फिर इसको हमने फ्राई किया है कढ़ाई के अंदर। तो फिर एक तरफ तो बैंगन को फ्राई करने के लिए पहले तो पका लिया ना, इनको भरता बना लिया इनका। तो एक तरफ कढ़ाई रख दी इसको फ्राई करने के लिए, दूसरी तरफ तवा रख लिया ताकि रोटी भी एक ही टाइम में बन जाए, क्योंकि फिर गैस चली जाती है हमारे यहाँ 2:30 से 3 बजे तक गैस चली जाती है। सुबह भी नाश्ते के बाद गैस नहीं होती, फिर दरमियान में आ जाती है, फिर उसके बाद फिर गैस चली जाती है। तो उससे पहले फिर अभी 1-2 दिन तो हमारे लिए मुश्किल हुआ, हमें नहीं था अंदाज़ा। फिर इसके बाद हम भी आदी हो गए, हमें पता है कि भाई इस टाइम को गैस जो है वो चली जाती है तो हमने इतनी देर में खाना बना लेना है।
تو ہم بنا لیتے ہوتے ہیں. اس طرح ساتھ ساتھ سالن بھی بن جاتا ہے اور ساتھ میں روٹی بھی بن جاتی ہے. پھر کھانے کے بعد میری کلاس بھی ہوتی ہے ترجمہ و تفسیر کی. تو وہ میری کلاس 4 بجے سے 5:30 بجے، 5:15 بجے، 5:30 بجے تک ہوتی ہے. تو اس کی بھی مجھے فکر ہوتی ہے کہ کلاس ٹائم پہ سٹارٹ کریں اور اس سے پہلے کھانا بن بھی جائے اور تقسیم بھی ہو جائے. تو جو بھی سالن ہوتا ہے اس کے حصے بناتے ہوتے ہیں. شام کو جنہوں نے کھانا ہے ان کے لیے الگ رکھ لیتے ہیں، جنہوں نے ابھی کھانا ہے ان کو ڈال کے دے دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی سالن جیسے کبھی فاطمہ مریم کی طرف بھی بھیج دیتے ہیں تو ان کے لیے بھی میں ڈال کے رکھ لیتی ہوتی ہوں. اچھا، ایک چیز کا خاص خیال ضرور رکھیں، گرمیوں کی یہ سبزی ہے تو گرمیوں میں سبزی جب بھی بنائیں، خاص طور پر جب ہمارے یہاں بھرتا بنتا ہے نا، بینگن کا بھرتا، تو اس کے ساتھ ہم لسی ضرور بناتے ہیں. لسی کے ساتھ نا اس کا ٹیسٹ بہت ہی منفرد ہو جاتا ہے اور بہت ہی اچھا ہوتا ہے. جیسے آپ برگر کھائیں تو اس کے ساتھ کوک پئیں تو اچھا لگتا ہے، اسی طرح اس کے ساتھ بھی لسی اچھی لگتی ہے. اسی طرح بیسن کی روٹی ہو، جیسے مٹروں والی روٹی ہوتی ہے، بیسن کی روٹی ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھی لسی جو ہے وہ بہت ہی یعنی مزہ دیتی ہے اور اچھی لگتی ہے. تو یہ کمبینیشن بن جاتا ہے، 2 چیزیں اکٹھے جب ہو جائیں. اور پھر ایسے ہوتا ہے کہ جو کھانا ہم دوپہر میں بناتے ہیں، سالن بناتے ہیں، تو وہ پھر ایک حصہ نکال کے میں شام کے لیے بھی رکھ لیتی ہوتی ہوں احتیاطاً، کہ اگر شام کو ٹائم نہ ملے کھانا بنانے کا تو سالن ہمارے پاس موجود ہو. کیونکہ شام میں سالن کوئی زیادہ، روٹی بھی زیادہ مطلب بچے نہیں کھاتے. وہ کوئی سینڈوچ کھا لیتا ہے بنا کے دوپہر میں بھی. اور ہر ایک کی اپنی اپنی ٹائمنگس ہیں، تو ہر کوئی اپنے حساب سے ناشتہ بھی کرتا ہے اور کھانا بھی کھاتے ہیں. جس کو پسند ہوتا ہے کھانا، جیسے سالن بنایا تو وہ سالن بنا ہوا ہوتا ہے. اب سب کو پتہ ہوتا ہے، بھئی سب کو بتاتے ہیں کہ سالن یہ والا آج بنا ہے اور روٹی بھی بن گئی ہے. کسی نے جس نے بھی کھانا ہے تو آ جائے، تو نیچے آ جائیں کھا لیں، کیونکہ بچے اوپر ہوتے ہیں. تو جس کو پسند ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں، پھر وہ اپنا کھانا لے جاتے ہیں یا بیٹھ کر کھا لیتے ہیں. تو اکثر تو چکن یا قیمہ جب بناتے ہیں تو یہ چیز ہے سارے بچے کھاتے ہیں. اور ویکنڈ پہ ہم یہ چیزیں بناتے ہوتے ہیں زیادہ تر نا، سیٹرڈے کو، سنڈے کو، جب چھٹی ہوتی ہے، تاکہ آرام سے بچے کھانا کھائیں. اور اب سردیاں آ رہی ہیں تو اب مجھے لگتا ہے کہ بینگن کا بھرتا تو نہیں بنا سکیں گے، یعنی نہیں بنائیں گے، اس کا ٹیسٹ وہ نہیں رہے گا. تو آلو بینگن کا سالن ہم بنا سکتے ہیں، یعنی اگر کبھی بنائیں تو اس طرح کام کر سکتے ہیں. اور اس وقت کھانا تو کھا لیا تھا میں نے نا، تو کھانے کے بعد تھوڑا سا بریک ہوا، پھر میں نے تیاری وغیرہ کی اور اس کے بعد پھر میں کلاس کے لیے جا رہی ہوں. تو کلاس میری ای ایم ای ہے، ای ایم ای میں کلاس میری ہوتی ہے ہفتے میں 1 دن. تو کبھی تو گھر پہ میں آن لائن لے لیتی ہوں جب نہیں جا سکتے، یا کوئی گاڑی کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی گاڑی فری نہیں ہوتی، بچوں نے کہیں جانا ہوتا ہے، کہیں دور جانا ہوتا ہے تو پھر بڑی گاڑی پہ جاتے ہیں. اگر نزدیک جانا ہو تو چھوٹی گاڑی پہ بھی چلے جاتے ہیں، جیسے آفس وغیرہ جانا ہو تو وہ دوسری گاڑی استعمال کرتے ہیں. اور اس گاڑی میں چونکہ اے سی ہوتا ہے تو جب کسی نے کہیں دور جانا ہو کسی خاص مقصد کے لیے تو پھر وہ بڑی گاڑی استعمال کرتے ہیں. اور جس دن میں نے کلاس کے لیے جانا ہوتا ہے تو میں پہلے سے بتا دیتی ہوں کہ 3 بجے تک گاڑی جو ہے وہ فری ہو جائے، کیونکہ آج میں نے پھر جانا ہے. ہر ایک بتاتا ہے نا کہ آج ہم نے جانا ہے، کسی اور نے تو نہیں جانا. تو اس طرح پھر ہر ایک کو ٹائم مل جاتا ہے، یعنی ہر ایک گاڑی لے بھی جا سکتا ہے اور معلوم بھی ہوتا ہے. تو آج چونکہ میری کلاس تھی تو اس وجہ سے گاڑی پھر میں لے گئی. اور یہ بھی ایک اصول ہم نے بنایا ہوا ہے کہ جو گاڑی لے جائے گا تو وہ پیٹرول لازمی ڈلوائے گا گاڑی میں، ایسے خالی گاڑی کھڑی نہیں کریں گے، کیونکہ گاڑی یوز جب کریں گے تو پیٹرول بھی تو یوز ہوگا. تو ہر کوئی اپنے حساب سے پھر پیٹرول بھی ڈلوائے گا آتے ہوئے جاتے ہوئے کبھی بھی. تو اس وقت میں جا رہی ہوں کلاس کے لیے. اور قرآن پاک کی کلاس تفسیر کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے، جو کہ سب کے لیے ضروری ہے. میں تو کلاس لیتی ہوتی ہوں نا، میں پڑھاتی ہوں
تو میں خود جب پڑھاتی ہوں تو سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو ہی بتاتی ہوتی ہوں، جو بھی میں کسی اور کو سنا رہی ہوتی ہوں نا، پڑھا رہی ہوتی ہوں، تو سب سے پہلے تو میرے اپنے دل تک یہ بات پہنچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، پھر بات دوسروں تک پہنچتی ہے اور بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایک ہفتہ آرام سے گزر جاتا ہے۔ جیسے غذا ہوتی ہے نا، کھانا ہوتا ہے، کھانا کھانے کے لیے ہم کتنا تردد کرتے ہیں نا، کتنی ایفرٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کھانا ٹائم پر مل جائے، بچوں کو مل جائے۔ ہمارا جسم جو ہے وہ مانگتا ہے، جب بھوکا ہوتا ہے تو کیسے مطلب اس کی حالت ہو جاتی ہے، نقاہت طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہماری روح ہے نا، تو روح کی غذا قرآن ہے۔ تو قرآن کی جب ہفتے میں 1 یا 2 دن بھی کلاس کوئی اٹینڈ کر لے تو یہ پورا ہفتہ اس کا آرام سے گزر جاتا ہے۔ تو اب ہمارا جو ہے آج کل 23واں پارہ چل رہا ہے، جو EME میں میری کلاس ہوتی ہے اس میں، اور 23ویں پارے میں سورۃ یاسین جو ہے وہ ہمارے 3 رکوع ہو گئے ہیں، چوتھا رکوع جو ہے وہ میں نے پڑھانا ہے، اور 2 رکوع رہتے ہیں، یعنی 4 اور 5 رکوع، 5 رکوع والی یہ صورت ہے، اور بہت ہی چینج ہے باقی صورتوں سے۔ تو قرآن پڑھنا پڑھانا یہ تو لازم ہے، یعنی بہترین لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ تو یہ بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ باقی کام سارے اہم ہوتے ہیں، لیکن یہ سب سے اہم کام ہے، اس کو ضرور یعنی ہم ڈیلی بیسس پر پڑھیں، اپنے بچوں سے کہیں کہ کم از کم وہ 1 پیج تو پڑھ لیا کریں، 1 رکوع 2 رکوع ڈیلی پڑھیں، تو قرآن کو کم از کم دیکھیں گے، ٹچ کریں گے، اور ایک یعنی اچھی فیلنگس آتی ہے۔ اور اگر صبح صبح قرآن سنیں تو کیا ہی بات ہے، تلاوت ضرور کرنی، تھوڑی سی ضرور کر لیا کریں، چاہے جتنا بھی کم ٹائم ہے نکالا کریں، وقت اس کے لیے نکالنا چاہیے، اور قرآن کی تلاوت سننی بھی چاہیے، یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ تو اس وقت میں جا رہی ہوں کینال روڈ سے، تو یہاں سے جوبلی ٹاؤن سے بھی میں کبھی کبھی جاتی ہوتی ہوں، یہاں سے LDA سے جا کے تو پھر میں EME چلی جاتی ہوں۔ اگر کسی کو میں نے پک اینڈ ڈراپ یعنی دینا ہوتا ہے تو پھر میں اور راستے سے جاتی ہوں، تو پھر کبھی کبھی میں کینال روڈ سے جاتی ہوں۔ تو اگر کبھی رش ہونے کا خطرہ ہو تو پھر میں جوبلی ٹاؤن کے راستے سے LDA سے گزر کے تو پھر EME جاتی ہوں، ورنہ میں کینال روڈ سے ہی چلی جاتی ہوں سیدھا ہی، یہ شارٹ پڑتا ہے، سب سے شارٹ راستہ ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ڈرائیونگ کرنا جو ہے وہ مجھے بھی آ گیا ہے، میں نے سیکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی رحمت ہے، یہ بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں گاڑی چلا سکتی ہوں۔ اگر گاڑی نہ چلانا آتی تو ہو سکتا ہے کہ میں قرآن پاک کی کلاس نہ سکھا سکتی، نہ پڑھا سکتی، نہ جا سکتی، کیونکہ پھر ہم کسی اور کے محتاج ہوتے ہیں، کسی ڈرائیور کے۔ تو ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت دی ہوئی ہے، اب آگے اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں ہم سب، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ میں نے پچھلی اپنی ویڈیوز میں جو 1-2 ویڈیوز میں نے ڈالی ہیں نا، ولاگ ہم میرے ہیں، اس میں میں نے نا فلڈ کی کچھ جو ہے ویڈیوز وغیرہ وہ بھی ڈالی ہیں اس میں، تاکہ اندازہ ہو سکے کہ لوگ کتنی مشکل میں ہیں، جن لوگوں کے گھروں میں پانی آ گیا ہے، اور کچھ لوگوں کے گھروں کے تو پاس جو بند ہے نا وہ ٹوٹ گیا، جیسے جلال پور پیر والا ہے وہاں بند ٹوٹ گیا، اور باقی پنجنت کے قریب جو لوگ رہتے ہیں ان علاقوں میں، جیسے علی پور ہے، عظمت پور ہے، سید پور ہے، اور اس طرح کے باقی علاقے ہیں، یہاں پہ دریا کا پانی جو ہے نا، دریا آگے کو چلا گیا اور پلٹ کر واپس آیا ہے۔ تو ایک جگہ سے تھوڑا سا اینڈ میں جا کے نا بند تعمیر ہی نہیں ہوا تھا، یعنی تھوڑی سی جگہ ایسی ہے دریا کی جہاں پہ بند تھا ہی نہیں، وہیں سے پانی جو ہے وہ نکلا ہے، اور لوگوں کے گھر ڈوب گئے ہیں، اور کچھ کے تو دریا کی وجہ سے ڈوبے، دریائی سائڈ پر تھے، کچھ کے یعنی اس وجہ سے ڈوبے ہیں۔ تو لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، بے سہارا ہو گئے ہیں، اور سڑکوں پہ سوتے ہیں،
اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی ایسی کسی سچویشن میں نہ ڈالے. خود سوچیں کہ اگر ہمیں ایسے رہنا پڑتا تو کیسے ہوتا. تو حج کے دنوں میں تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے نا. مزدلفہ میں جب رات گزارنا پڑتی ہے تو کھلے آسمان کے نیچے زمین پر سونا، چٹائی بچھا کر سونا، تو وہ احساس اللہ تعالیٰ ہمیں دلانا چاہتا ہے کہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس نہیں ہوتے، بے گھر ہوتے ہیں یا بے گھر ہو جاتے ہیں، کسی مشکل میں ہوتے ہیں، تو ان کی زندگی کیسی گزرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے، آمین. تو یہ جی بلاک میں اب میں ای ایم ای انٹر ہو پہنچ گئی ہوں اور اب جی بلاک میں داخل ہونے والی ہوں. یہاں سے میں چلی جاؤں گی جی بلاک. گھر آنے والا ہے اور اس کے بعد ہماری کلاس شروع ہو جائے گی. کچھ اسٹوڈنٹس آ چکے ہوتے ہیں، کچھ آج میری کلاس آنے والے ہوتے ہیں. میں تو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کا شوق رکھتے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں قرآن پاک کو اور آگے سکھانا بھی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے سننے پڑھنے کو قبول و منظور فرمائے، آمین. تو یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ اور آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، اور لائک کر دیا کریں ویڈیو کو، اور کمنٹ بھی کر دیا کریں. اللہ حافظ.